बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरे साथ आज ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट जनाब मोहतरम कर्नल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ज्यादा एक बहस चल निकली है कि अमेरिका की अफवाज सितंबर के महीने में यहाँ से उनका इनखला अफगानिस्तान से हो जाएगा। उसके बाद अफगानिस्तान में खाना जंगी होगी। फिर ये भी खबरें शाया हो रही हैं कि वो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को किसी तरह की मिलिट्री असिस्टेंट देगा, एयर बेस देगा। तो आप अफगानिस्तान के इस पूरे सिनारियो को आफ्टर पोस्ट इनखला जो अमेरिकन अफवाज का हो रहा है वहां पर क्या हालात बनेंगे, और इस सारे सिनारियो में हम पाकिस्तानी इसमें कितना सफर करेंगे, हमारे ऊपर कितना जो है वो नजला गिरेगा और हमारे लिए अमन अमान के मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर आप गौर करें तो पिछली 2-3 दिहाइयों से मतवातर खाना जंगी का शिकार है। इन लोगों को बेचारों को चैन कहीं से मिला ही नहीं है, सुकून इनको मिला ही नहीं है। कोई ना कोई दिस वे और दैट वे। पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ जहाज शुरू हो गया, उसके बाद आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, उसके बाद तालिबान आए, फिर तालिबान के खिलाफ जहाज शुरू हो गया, और अब जो सी ये पोजीशन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह तालिबान ने उनको बाहर निकाल दिया और अमेरिका बिल्कुल खफ़त के साथ और डिफीटेड आर्मी उनकी वहाँ से जा रही। उनके जाना तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उनको उनके होने से भी इतना ना पाकिस्तान को फ़र्क पड़ता था पहले, ना अभी फ़र्क पड़ना है। अभी मेजर जो फ़र्क ये पड़ेगा कि तालिबान की अलमदारी जो सी है वो बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। उसमें अगर आप गौर करें ना तो 60% अफ़गानिस्तान पे इस वक़्त भी तालिबान का कंट्रोल। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ से अमेरिकन ट्रुप्स ने अगर गुज़रना होता था तो तालिबान से परमिशन लेके और फिर उसके बाद वहाँ से कॉन्वॉय उनका गुज़रता था, अदरवाइज़ वो गुज़ार नहीं सकते। तो बहुत से इलाके जो अभी भी तालिबान के कंट्रोल में हैं, ये बाद में भी कंट्रोल में होंगे, और फिर ये सर्टेनली भी ये होगा कि तालिबान काबुल की तरफ मूव करेंगे और अल्टीमेटली वो जो सी है वहाँ पे अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें जो इशू आ रहा है वो नॉर्दर्न अलायंस हैं, उसके इशू आ रहा है जो इंडिया की वहाँ पे प्रेजेंस है। इंडिया के सर इतना सा मुल्क है, इंडिया के 7 सफारत खाने हैं अफगानिस्तान, और उनकी इंटरेस्ट थी उसमें बेसिकली वो उन्होंने बेपनाह पैसा खर्च किया सिर्फ इसी वजह से कि वहाँ पे वो वहाँ से एनडीएस के थ्रू पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करा रहे थे। वो चीज़ सर्टेनली इसको काउंटर किया जाएगा तालिबान की तरफ से, क्योंकि जो मर्जी हो तालिबान दे आर प्रो पाकिस्तान। इसको हम जितना मर्जी हम कोशिश कर लें कि उनको अपने खिलाफ कर लेने के हो नहीं सकते। तालिबान बाई नेचर बाई ट्रेडिशन ये दे आर प्रो पाकिस्तान। आप अगर गौर करें तो जितना भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनता है पाकिस्तान का अफगानिस्तान का, यहाँ पे किसी दौर में एक अरसा पाकिस्तानी करेंसी चला करती, उसको कलदरा कहते थे। ये कर्नल साहब कितना है, 2500 किलोमीटर है? ये मेरे ख्याल 3200 किलोमीटर, जिसके 32। अंदर ये ईरान भी शायद शामिल है। मुझे एग्जैक्टली आई एम सॉरी, मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता सकता, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। अच्छा, आपने कहा कि ये चूंकि अफगानियों के हमारे साथ नजरियाती जोग्राफियाई जो है लिंक्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, आपने तालिबान की बात की है या पाकिस्तान अफगानियों की बात की? नहीं, मैं प्रिसाइजली तालिबान की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो तालिबान ये पश्तून डोमिनेंस है तालिबान के अंदर, तालिबान बल्कि है ही पश्तून। और हमारे यहाँ अगर आप गौर करें ना कि अफगानिस्तान को ट्रेडिशनली देखें तो अफगानिस्तान ट्रेडिशनली इंडिया के साथ रू रहा, क्योंकि वो जो भी शाह रहे, शाह वाज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स इंडिया, और वहाँ पे अफगानिस्तान में स्पेशली काबुल में इंडियन इन्फ्लुएंस ज़्यादा। उसके बाद ये जो पठान हमारा जो पठान भाई हैं वहाँ पे अफगानिस्तान में, दे आर मोर देन 43% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान। तो उनकी अक्सरियत होने की वजह से हमेशा से यही हुआ कि जो पठान चाहते थे अकॉर्डिंगली वो चीज़ें हो भी जाती टूवर्ड्स खास तौर पे पाकिस्तान के साथ। अगर आप अब फिर आ जाएं अगर हिस्ट्री पे,
تو افغانستان وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو تسلیم بڑے اینڈ پہ جا کے کیا تھا، اور بلکہ پاکستان کے یونو میں اس میں شمولیت کے بھی خلاف اس نے ووٹ کیا تھا. تو یہ ہمارے ساتھ کبھی بھی ہمارے ساتھ سنسیئرلی. ہاں، طالبان کے آنے کے بعد یہ فرق پڑا. ناردرن الائنس جو سے ہے، ناردرن الائنس ہمیشہ سے، چونکہ وہ ادھر سوویت یونین کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ بارڈر ملتا تھا ان کے ساتھ، اس وجہ سے انڈیا سوویت یونین کے ساتھ تھا، تو ان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ زیادہ بہتر تھے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. تو وہ جو بائی ٹریڈیشن ناردرن الائنس ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہا. جب یہ طالبان فیکٹر آیا بیچ میں تو پاکستان نے طالبان کو سپورٹ بھی کیا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ طالبان پاکستان نے نہیں بنا، یہ ود دی پیسج آف ٹائم گریجولی بنے. وہ میں آپ کو علیحدہ کبھی کسی سٹیج پہ بتاؤں گا کہ کیا ہوا کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ جب طالبان بنے تو ہم لوگوں نے طالبان کو جو سپورٹ کیا، تو اس کا ایک ہم لوگوں سے تھوڑی سی غلطی ہوئی کہ ہم لوگ نے ناردرن الائنس کو اس حساب سے ڈس اون کرنا شروع کر دیا، یا یہ کہہ لیں کہ ہم نے کم سپورٹ دینی شروع کی. اور وہ ویکیوم جو کریٹ ہوا تھا وہاں پہ آ کے انڈیا نے جمپ کیا، اور انڈیا نے آ کے اس ویکیوم پہ اس کا فائدہ اٹھایا. اب یہ چیز ان سی ہے، وہ الٹیمیٹلی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے. وہ چونکہ اس وقت ناردرن الائنس کی حکومت ہے وہاں پہ، تو وہ جو این ڈی ایس وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ سارے کے سارے وہ انڈیا کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انڈیا کی مرضی کے مطابق وہ پاکستان کے خلاف اپنے جو بھی عزائم ہوتے ہیں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے الحمدللہ فورسز پاکستان کی وہ دے آر الرٹ. انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ اس کو پہلے تو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی، ایک عرصہ کاؤنٹر کیے رکھا. پھر الحمدللہ اب جو فینس لگ گئی ہے، فینس اس کی وجہ سے ہمارا بہت زیادہ بارڈر سیف ہو گیا ہے. اب افغانستان کی وہ جتنی بھی اگر فرض کریں وہاں سے انفلٹریشن ہوتی بھی تھی، وہ ختم ہوتی چلے جا رہی. اور اس کی وجہ سے خالی انفلٹریشن ہی نہیں ختم ہوگی، اسمگلنگ بھی ختم ہوگی. افغانستان کو اور ہمیں دونوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اسمگلنگ الٹیمیٹلی دونوں حکومتوں کے خلاف ہوتی ہے. وجہ اس کی کہ حکومت کو تو اس میں کچھ نہیں مل رہا، لوگوں کے پاس چیزیں جاتی ہیں. تو وہ جب لیجیٹیمیٹ طریقے سے تجارت شروع ہوگی تو اس کا دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا. اور یہی چیز جس طرح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر امریکن چلے بھی جاتے ہیں تو اکثریت ایجنسی ہے یہ، اور طاقت بھی صحیح معنوں میں ہمارے طالبان کے پاس ہے. اور یہ طالبان آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ اس کو پورے افغانستان کو کنٹرول میں لے آئیں. اچھا، چونکہ 11، 12 اور 13 جون رواں منتھ لندن میں یہاں پر ایک علاقہ ہے برطانیہ میں کارنوال، اس میں G7 ممالک کی کانفرنس ہو رہی ہے، ایک میٹنگ ہو رہی ہے. یہ 3 دن کی میٹنگ ہے جس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو دعوت دی گئی تھی کہ اس میں شرکت کریں. وہ چونکہ کووڈ کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے شرکت نہیں کریں گے، لیکن بہرحال ان کا سفارتخانہ اس میں انٹیکٹ ہے اور ہائی ڈیلیگیشن بھی یہاں پر آ سکتا ہے. وہاں پر چونکہ کشمیری اور دوسرے ہیومن رائٹس والے اور ڈفرینس قسم کے ایکٹیویسٹ جو ہیں وہ مظاہرے بھی کریں گے کارنوال میں. اس میٹنگ میں جو لیک رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کو اس خطے میں، ساؤتھ ایشیا میں ایک ایسا کردار دیا جا رہا ہے کہ یہ G7 ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ چائنا بڑھتی ہوئی ایٹمی طاقت ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا جو ہے اس کو امپاور کیا جائے، اس کو زیادہ اختیارات دیے جائیں، اس کو اکانومی پاور دیا جائے، اس کو دوسرے ہتھیار دیے جائیں، اور مالی طور پر بھی اس کے ساتھ کیا جائے. تو میرے خیال میں جو پاکستان سے اگر ملٹری بیس یا یہ جو پریزنس امریکہ جو ہے اپنی یہاں پر رکھنا چاہتا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے لیے سی پیک بہت امپورٹنٹ ہے. اور امریکہ یہاں سے کلی طور پر امریکہ افغانستان سے نکل نہیں سکتا. اگر نکلے گا تب بھی وہ کسی طریقے سے یہاں پر رہنا چاہتا ہے. انڈیا اس کو اپنے ملٹری بیس دینا چاہتا تھا لداخ میں، لیکن چائنا نے وہاں پر پہلے ہی اپنا قبضہ جما لیا. تو اب اس کی ضرورت زیادہ پاکستان پوری کر سکتا ہے. اسی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے، اور یہ وائٹ ہاؤس نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان ہمیں جو ہے وہ اڈے دے گا. تو یہ خبروں میں کتنی صداقت ہے، اور یہ سارا سیناریو جو بن رہا ہے اس کو آپ کس طرح سمرائز کریں گے؟ شراح صاحب، ایک میں جو آپ نے اس طرح فرمایا نا کہ انڈیا کو وہ واچ مین کا کردار دینا چاہ رہے ہیں، تو دیکھیں بات یہ ہے، بھیڑ کو اگر شیر کی کھال پہنا دیں تو بھیڑ بھیڑ ہی رہتی ہے، وہ شیر نہیں بن سکتی. یہی حال انڈیا کا ہے. انڈیا کو جتنا مرضی وہ
سہارا دے کے کھڑا کرتے رہیں، جتنا مرضی اس کو اگر بنا لیں تھانے دار، وہ تھانے دار بن نہیں سکتا. دیکھیں وہ ہمارے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ساتھ 4 جنگیں ہو چکی ہیں. ایک اور عذرائے مزاح بھی سن لیجیے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آپ نے بھیڑ کا ذکر کیا، تو بھیڑ ہمیشہ چارہ چرتی رہتی ہے، یعنی اس کا منہ نیچے ہی ہوتا ہے، چارہ چرتی رہتی ہے. جی تو وہ انفارچونیٹلی ان کے یہاں بھی یہی ہے. وہ اس کو جتنا مرضی زور لگا لیں، امریکہ جتنا مرضی اس کو شیر کی کھال پہنا دے، وہ رہنا اس نے بھیڑی ہے. اور دیکھیں جب پاکستان اتنا چھوٹا سا ملک ہے، ہم سے وہ 10 گنا بڑا ملک ہے انڈیا، اس کے باوجود الحمدللہ ہم نے انڈیا کو ہلنے نہیں دیا کبھی. اور آپ کے سامنے ہی ہے، تاریخ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن اس میں جو آپ نے اس طرح فرمایا کہ جی وہاں پہ پاکستان کو وہ جو بیسز دینا، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو بیس دینے چاہیے. اور اس سے گورنمنٹ نے بھی کافی حد تک ڈینائی کیا ہے اس چیز کو کہ ہم بیس نہیں دیں گے. اور اللہ کرے کہ ہم لوگ ان کو بیس نہ دیں، کیونکہ یہ پہلے بھی مشرف صاحب کے دور میں بھی یہ ہوا تھا کہ ہم ڈینائی کرتے رہے اور الٹیمیٹلی بیسز دے دیے گئے تھے. تو میں تو اس کے خلاف ہوں، میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ہم اپنی اپنی سوائل کو، خاص طور پہ امریکہ جیسے ملک کے لیے، جو امریکہ کبھی بھی پاکستان کا وہ آپ کہہ رہے ہیں دوست نہیں رہا. ہمارے جو دوست ہے چائنا ہے، تو ہمیں اس کی دوستی کے اوپر ٹرسٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کو اس حساب سے اس کا رول بھی دینا چاہیے. باقی جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ چائنا کا انٹرسٹ ہے، سرٹنلی چائنا کا انٹرسٹ ہے، اور چائنا کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرنا ہمارا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارا اپنا انٹرسٹ بھی اسی میں. دیکھیں کل کلا چائنا کا یہاں پہ جس حساب سے جس لیول پہ وہ انویسٹمنٹ لانا چاہ رہے ہیں، اور ہمارے اگر بھی اس ملک کے اندر یہ انویسٹمنٹ آ بھی جاتی ہے، تو الٹیمیٹلی ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے. دیکھیں اس وقت دنیا تو نہیں چاہ رہی، G7 ہو گیا یا یورپین ممالک ہو گئے یا جو بھی ہے، وہ اس وقت امریکن جو ان سے اشاروں پہ چلتے ہیں. اور امریکہ جب جتنا جو کچھ کہے گا اس اکارڈنگلی وہی کریں گے. آپ سامنے جیسا میں نے پہلے اپروچ کیا کہ FATF جو سے ہے، چونکہ وہ فرانس اس کا پریزیڈنٹ ہے، تو امریکہ کے کہنے پہ وہ فرانس اس کو پاکستان کے ٹیل ٹرسٹ کیے رکھتا ہے. جب وہ اس میں تھوڑی سی اب ہم لوگ انکار کریں گے، وہاں سے آپ کو FATF میں تھوڑی سی آپ دیکھیے گا ٹیل ٹرسٹنگ نظر آئے گی، لیکن ایک لمٹ تک، کیونکہ چائنا بھی اس کے اندر ہے، ٹرکی بھی اس کے اندر ہے. وہ ہمارے بہت ٹرسٹڈ فرینڈز ہیں، وہ ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں. اسی طرح باقی وہ ملیشیا بھی ہے، ملیشیا بھی اس طرح ہماری سپورٹ کرتا ہے. لیکن ایک سے اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہمیں اس میں پریشانی کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں پہ بھی اس کو جو ہے نا کسی سٹیج پہ بھی کاؤنٹر کر سکتے ہیں، اور کاؤنٹر کر بھی رہے ہیں الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ کرنل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، آپ نے میرے اس پروگرام میں شرکت کی. انشاءاللہ آپ سے مزید بھی پاکستان کے حالات کے بارے میں، ڈیفنس کے ہوں، اکانومی کے ہوں، یا مجموعی طور پر پاکستان کی سیکیورٹی سلامتی کے معاملات ہوں، آپ سے جو ہے انشاءاللہ کل وقت لینے کی کوشش کی جاتی رہے گی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان اور اہل پاکستان کی خیر. اللہ